دوستو यहाँ से इस्लामी तारीख का 10th चैप्टर स्टार्ट होता है। यहाँ फिर मुजाहिदीन उठे और इस्लामी तारीख को नई ऊंचाइयों पर ले गए। दोस्तों 14वीं सदी के फिलोसोफर और हिस्टोरियन इब्न खल्दून के मुताबिक सल्तनतों का भी एक फितरी दौरे हयात होता है। किसी सल्तनत के इब्तदाई सालों में इसकी ग्रोथ और एक्सटेंशंस होती हैं। इसमें बहुत मुश्किल हालात पाए जाते हैं जिसमें कोई ऐशो आराम नहीं होता। सल्तनत के फाउंडर्स की दूसरी नस्ल मिलने वाले विरसे को महफूज रखती है, लेकिन तोसी यानी एक्सटेंशन रुक जाती है क्योंकि ये नई क़यादत इंतजामात और क़यादत की जिम्मेदारियों पर शहरियों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने में लग जाती है। तीसरी नस्ल के हाकिम और वजीर ऐशो आराम में खोकर अपनी जिम्मेदारियों को नज़रअंदाज करने लगते हैं, सल्तनत को अंदरूनी और बहरूनी खतरात से नहीं बचाते और यूं इसे ज़वाल आ जाता है। यही वो मरहला है जब पुरानी सल्तनत की जगह नई सल्तनत आ जाती है। दोस्तों इब्न खल्दून के सल्तनत के नज़रिए का इतलाक़ इस्लामी दुनिया पर किया जाए तो 13वीं सदी के शुरू से आखिर तक में ये वाज़े तौर पर तीसरे मरहले में नज़र आती है। ना अहल क़यादत, जंगजू तबके की लाताल्लुकी और दौलत की फरावानी ने मुस्लिम दुनिया से बहरूनी हमलों के खिलाफ दिफा करने की अहलियत छीन ली थी। इब्न खल्दून के फ़लसफ़े के ऐन मुताबिक पुराने निज़ाम की जगह लेने के लिए एक नई सल्तनत उभर कर सामने आई। मगरबी अनातोलिया के एक तुर्क जंगजू उस्मान ख़ानदान ने 14वीं और 15वीं सदी में सल्तनत कायम की, जो इस दौर की सबसे बड़ी मुस्लिम ताकत बन गई। इसकी बदौलत तरक्की का एक नया दौर शुरू हुआ। इब्न खल्दून के फ़लसफ़े के बरक्स ये नई सल्तनत 3 नस्लों से भी ज़्यादा देर तक कायम रही। 20वीं सदी के शुरू में वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ख़त्म होने तक ये आलमी ताकत चली आ रही थी और दुनिया इसे सल्तनत उस्मानिया के नाम से याद रखती है। दोस्तों मंगोल मुसीबत की वजह से तुर्क खानदान वस्त एशिया से भागकर पनाह लेने मुस्लिम दुनिया के सरहदी इलाकों में पहुंचे। तुर्क रवायतन खाना बदोश थे, इसलिए वो साबिका बाज़ंतीनी इलाकों समेत जहां भी पहुंचे जल्द ही वहां के हालात के मुताबिक ढल गए। 1701 मैंजीकट जंग में सुलजोकियों के हाथ बाज़ंतीनियों की शिकस्त के बाद से एनातोलिया तुर्क फतूहात और आबादकारी के लिए खुल गया था। 13वीं सदी में जब मंगोल इस खित्ते में दाखिल हुए तो सुलजोकी सल्तनत की क़यादत हमेशा के लिए कुचल दी गई। छोटी छोटी बहुत सी तुर्क हुकूमतें पूरे जजीरे नुमा में बिखरी पड़ी थीं। एनातोलिया पर इनमें से कभी एक हुकूमत काबज़ होती तो कभी दूसरी। इन हुकूमतों को बेल्क कहा जाता था। इन्हें बासलाहियत फौजी लीडर कायम करते जिन्हें बे कहा जाता। दोस्तों अगर हम तुर्क हिस्ट्री को पढ़ें तो सबसे पहले हमें एक तुर्क मुजाहिद इरतुगरुल का नाम नजर आता है, जो यहाँ पर अपने पूरे ख़ानदान के साथ आया। इसके बाद इसके बेटे उस्मान बे ने बाज़ंतीनी सरहद के साथ लगते एक इलाके में छोटी सी रियासत की बुनियाद रखी। एनातोलिया की ऐसी बहुत सी रियासतों में से ये बाद में आलमी ताकत बन गई। ऐसी एक बिल्क के इतनी बड़ी सल्तनत बन जाने की वजूहात जानना मुश्किल है, लेकिन एक बहुत अहम वजह इसका टूटती बिखरती बाज़ंतीनी सल्तनत के नज़दीक होना था। बाज़ंतीनी पर अपने माजी के सिर्फ मखसूस साए रह गए थे। 14वीं सदी के शुरू में माजी की इस शानदार सल्तनत के पास फ़कत कस्तंतुनिया, यूनान और बल्कान के कुछ इलाके रह गए थे। अभी तक कस्तंतुनिया की हुक्मरान तबाह कुन लातीनी हुकूमत, जिसका दौरे हुकूमत 1204 से 1261 तक है, से नहीं संभल पाए थे। इस दौर में कस्तंतुनिया का वो ज़माना ख़त्म हो गया जब ये दुनिया का अजीम तरीन और सबसे बड़ा शहर हुआ करता था। उस्मान में बाज़ंतीनी हुकूमत की कमज़ोरी से फ़ायदा उठाने की सलाहियत थी। वो अपनी सल्तनत को बाज़ंतीनी इलाकों में वसी करता चला गया। मंगोल कत्लेआम से बचने के लिए बाकी मुस्लिम दुनिया से आने वाली आबादी भी इस छोटी रियासत के साथ मिलती गई, जिससे इसको बहुत क़ुव्वत मिली। उस्मान ने अपने मुखालिफिन को इस्लाम दुश्मन करार देकर अपनी लड़ाई को जहाद करार दिया। इन्हीं दुश्मनों के खिलाफ खुलफाए राशिदीन, बनु उमय्या और बनु अब्बास भी तो लड़ते चले आ रहे थे।
عثمان نے ان حملوں کے دوران خود فوج کی قیادت کی۔ دوستو، سلطنت عثمان کا ترک نام عثمانی ہے جو بگڑ کر اوٹومن بن گیا۔ کہا جاتا ہے کہ عثمانیہ ریاست کا باقاعدہ قیام 1299 یعنی 1299 میں عمل میں آیا۔ عثمان اور ان کے بیٹے اورحان خان کی زیر قیادت ترک لڑاکا گروہ بازنطینی ریاست کے علاقے فتح کرتے رہے اور بالآخر ترک خانہ بدوش کے زیر تسلط علاقے ایک ریاست لگنے لگا۔ 1326 میں عثمان کی وفات ہوئی تو عثمانیوں نے پہلا بڑا شہر برسا فتح کر لیا تھا جو ان کا دارالحکومت قرار پایا۔ اورحان خان نے باپ کی غازیانہ روایت کو برقرار رکھا اور اپنے جنگجو کی قیادت کرتا انہیں بحرائے مرمرا کے ساحلوں تک لے گیا جہاں سے قسطنطنیہ 100 کلومیٹر دور تھا۔ یہاں اس نے ترکوں کو یہ کہنا شروع کیا کہ وہ خانہ بدوشی زندگی کی بجائے سکونتی معاشرہ اختیار کریں۔ اناطولیہ کے بازنطینی شہر مستحکم شہری مراکز تھے جن کے گرد مضبوط دیواریں تھیں۔ ترکوں نے سینکڑوں سال چھاپا مار حملوں کی حکمت عملی سے فائدہ اٹھایا تھا، لیکن اب یہ حکمت عملی کے فائدے کم ہونے لگے۔ اس کی بجائے اب ترکوں نے شہروں کا محاصرہ کرنے کی حکمت عملی اپنائی اور یوں عثمانیوں نے اپنے علاقوں کو تیزی سے وسیع کیا۔ جوں جوں بازنطینی کمزور ہوئے، عثمانی مضبوط ہوتے چلے گئے۔ 14ویں صدی کے پہلے چند اشروں میں ہی وہ جنگجو کے چھوٹے سے قبائلی گروہ سے بڑھ کر اناطولیہ کی سب سے طاقتور بلک بن چکے تھے۔ ان کے ہاتھوں بازنطینی سلطنت خطرے میں پڑ گئی تھی۔ اس طرح خطرہ اتنا زیادہ تھا کہ بازنطینی شہنشاہ اینڈرونیکس 1333 یعنی 1333 میں اورحان خان سے ملاقات کرنے اور باقی بازنطینی قلعوں کی سلامتی کے عوض کچھ ٹیکس دینے پر مجبور ہو گیا۔ 14ویں صدی کے درمیان تک ترک ان علاقوں میں بھی داخل ہو گئے جنہوں نے 700 سال پہلے بنو امیہ کے قسطنطنیہ پر حملے کے بعد سے اسلامی فوج نہیں دیکھی تھی۔ 14ویں صدی کی 60 کی دہائی میں ترکوں نے ڈرڈنلز عبور کی اور پہلی بار یورپ میں داخل ہو گئے۔ اس خطے میں بازنطینیوں کی آپس میں پھوٹ سے فائدہ اٹھا کر اورحان خان اور اس کے بیٹے مراد اول نے تھریش کے کچھ حصوں پر اپنا تسلط مضبوط کر لیا۔ خانہ بدوشی کی زندگی کی وجہ سے ترک خاندان اور قبیلے فوراً فتح کیے علاقوں میں یورپی سرحدوں تک آباد ہو گئے۔ انہوں نے پورے فتح کیے ہوئے علاقوں میں کئی نئے علاقے بھی آباد کر دیے۔ اس پیمانے پر ہونے والی نقل مکانی نے علاقوں میں عثمانیوں کو بہت مضبوط کر دیا۔ دوستو، 14ویں صدی میں ترک ایک چھوٹی سی بلک سے اٹھے اور قابل ذکر توسیع اور تعمیر کے بعد ایک بڑی علاقائی قوت بن گئے۔ ان کی اس کامیابی کی وجہ ترکوں کی قائم کردہ علمی روایات تھیں۔ شروع کے عثمانیوں کے نزدیک بازنطینیوں کے خلاف ان کی جنگ مذہبی فریضہ تھی۔ عثمان، اورحان خان اور مراد کی زیر قیادت لڑنے والے ترک غازی خود کو بازنطینیوں کے خلاف ہتھیار اٹھانے کو اولین مسلمانوں کی روایت کا تسلسل سمجھتے تھے۔ اسلام نے اناطولیہ کے ترک کو آپس میں اکٹھا کر دیا تھا۔ دین کے محافظوں کا کردار سنبھال کر عثمانی بادشاہوں نے اپنے زیر قیادت لڑنے کو تیار ہزاروں جنگجو جمع کر لیے تھے۔ ترک کے ذہنوں میں منگولوں کے ہاتھوں ہونے والی مشرق وسطیٰ کی تباہی ابھی تازہ تھی اور وہ سلسلہ ابھی رکا نہیں تھا۔ ترکوں کو اس خیال نے بھی تحریک دی ہوگی کہ انہیں اسلام کی بقا کو دوبارہ زندہ کرنا ہے۔ 14ویں صدی کے ترکوں کی اگر زندگی کو دیکھا جائے تو یہ بات نظر آتی ہے کہ ان کو صرف اسلام نے ہی اکٹھا کیا اور اتنی قوت عطا کی۔ خیر دوستو، ترکوں نے اسلامی روایات پر زور دینے کے ساتھ ساتھ جنگ کے اسلامی قانون کا بھی خیال رکھا۔ 7ویں صدی کی چوتھی دہائی میں جب خلیفہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بازنطینیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے فوجی دستے شمال کی طرف بھیجے تو انہیں عام شہروں اور ان کی جائیدادوں کو نقصان نہ پہنچانے اور صرف لڑنے والوں کو مارنے جیسے قانون پر سختی سے عمل کرنے کو کہا۔ یہ روایت عثمانیوں کے دور میں جاری رہی جو اپنے زیر حکومت غیر مسلموں کے ساتھ بڑی نرمی کا سلوک کرتے تھے۔ جب انہوں نے یورپ کے اندر پیش قدمی کی تو مزاحمت اور کھلم کھلا بغاوت نہ کرنے والے دیہات کو نہ چھیڑا گیا۔ عثمانیوں نے آرتھوڈاکس عیسائیوں کو جو آزادی دی وہ اس ایک صدی پہلے کی بدسلوکی سے بالکل الٹ تھی جو ان کے ساتھ لاطینی صلیبیوں نے شروع کر رکھی تھی۔ عثمانی بڑے نرم مزاج تھے۔ جنوبی مشرقی یورپ کی ایلیٹ بالعموم
عثمانی یلغار کا مقابلہ کرنے کے لیے مغرب کے کیتھولک سے مدد لینے میں جلدی کرتی تھی، لیکن عام لوگ اپنی سرزمین کو ایک بار پھر لاطینی قبضے میں نہیں دیکھنا چاہتے تھے، اس لیے بہت سے علاقوں میں انہوں نے مذہبی نرمی کی یقین دہائی کے بعد ترکوں کو مدد دی۔ دوستو، باجزید اول کا دور حکومت شروع کے عثمانی سلطنت کی تیز رفتار توسیع کا زمانہ تھا۔ وہ اپنی افواج کو یورپ اور ایشیا کے درمیان اس تیزی سے لڑا رہا تھا کہ اس کے سپاہی باجزید یلدرم یعنی چمکتی اور کڑکتی بجلی کے نام سے یاد کرتے تھے۔ سلطان کی فوج کی سالانہ نقل مکانی کا مطلب تھا کہ آدھا سال سلطنت کو مسیح یورپ کی طرف وسیع کرنے میں گزرتا، جبکہ باقی آدھا ایشیا میں حریف ترکوں اور مسلمان ہو جانے والے ترکوں سے لڑائی میں صرف ہوتا۔ اس کی یورپی فتوحات 19ویں صدی تک سلطنت کا حصہ رہی، حتیٰ کہ پوری سلطنت میں قومیت پرستی کی لہر چل نکلی۔ اس نے سریبیا، بلغیریا اور یونان کو فتح کر لیا۔ وہ دریائے ڈینیوب عبور کر کے والیچیا پہنچنے والا پہلا عثمانی حکمران تھا۔ اس نے خود قسطنطنیہ کا محاصرہ بھی کیا، لیکن تب عثمانی ٹیکنالوجی اور تعداد دونوں طرح سے شہر کو فتح کر لینے کے قابل نہیں تھی۔ اس شہر پر قبضے کے بغیر بھی عثمانی یورپ اور مسلم دنیا کی طاقت ترین سلطنت کے مالک تھے۔ اگلا عظیم فاتح بننے کے خواب لے کر تیمور اس لیے عثمانی سلطنت کی طرف متوجہ ہوا۔ اس منگول حکمران کی حکومت میں وسط ایشیا اور ایران شامل تھے۔ اگرچہ تیمور بھی مسلمان تھا، لیکن اس کے جنگی طور طریقے اپنے بڑوں سے کسی طور مختلف نہیں تھے، جنہوں نے 100 سال پہلے اس علاقے کو برباد کر دیا تھا۔ وہ چنگیز کی قائم کردہ سلطنت کو دوبارہ ری بلڈ کرنا چاہتا تھا۔ اس ارادے کی تکمیل کا مطلب تھا کہ عثمانیوں کی سلطنت کو مٹا دیا جائے۔ 1402 یعنی 1402 میں تیمور اور باجزید کا مقابلہ انکارا کی جنگ میں ہوا، اور یہ جنگ باجزید ہار گیا۔ خود باجزید قید ہوا اور اسے تیمور کے دارالحکومت سمرقند لے جایا گیا۔ فاتح تیمور نے عثمانی سلطنت کو باجزید کے 4 بیٹوں میں تقسیم کر دیا۔ اسے امید تھی کہ ان کی آپس کی جنگ سے عثمانیہ سلطنت خود ہی ختم ہو جائے گی۔ دوستو، اگلے 11 سال تک عثمانیہ سلطنت مسلسل خانہ جنگی میں مبتلا رہی۔ باجزید کے بیٹوں عیسیٰ، موسیٰ، سلیمان اور محمد نے ایک دوسرے کے مقابلے میں فوجیں تیار کی اور یورپ اور ایشیا دونوں میں کئی بار آپس میں لڑے۔ چاروں میں سے ہر کوئی باپ کی سلطنت کا تنہا وارث بننا چاہتا تھا۔ عثمانی سلطنت میں حکمران چننے کا سٹرکچر موجود نہ تھا۔ ایک بادشاہ کے بعد اس کی جانشینی کا کوئی باقاعدہ طریقہ موجود نہیں تھا۔ عثمانیوں کی سوچ شاید یہ تھی کہ باپ کی وفات کے بعد اس کے بیٹوں میں سے اہل ترین کسی نہ کسی طور تخت حاصل کر ہی لے گا۔ جو بادشاہیت اہل ترین شخص کو ہی ملے گی اور ریاست ہمیشہ طاقتور رہے گی۔ لیکن عملاً اس روایت کا نتیجہ تھا کہ ہر سلطان کی وفات کے بعد بھائیوں کے درمیان خانہ جنگی شروع ہو جاتی۔ یہ روایت سلطان احمد اول کی بدولت جانشینی کی شاہی حکمت عملی بننے تک جاری رہی۔ بہرحال 15ویں صدی کے شروع میں ابھی شہزادوں کو آخری دم تک لڑتے رہنا تھا۔ 1413 یعنی 1413 میں محمد کو بھائیوں پر حمایتی فتح ہوئی اور وہ باپ کے سارے علاقوں کو اپنے زیر تسلط لے آیا۔ یہ اتنا اہم نہیں کہ وہ اس سارے عمل کے لیے کون سی عسکری حکمت عملی یوز کر رہا تھا، جتنا یہ کہ 11 سالہ خانہ جنگی کے بعد بھی عثمانی سلطنت اپنی اصل حالت میں کامیاب کھڑی تھی۔ اس کی وجہ وہ ادارے تھے جنہیں عثمانی اپنی سلطنت میں 14ویں صدی کے دوران بناتے رہے تھے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ محمد نے خانہ جنگی جیتنے کے بعد اسلام کا نام استعمال کیا اور ترک سرداروں کو اپنے جھنڈے تلے لے آیا۔ اناطولیہ اور بلکان کی مسلم آبادی اسلامی سرحدوں کے محافظ ہونے کے ناطے عثمانیوں کا احترام کرتی تھی۔ سلطنت کے 4 حصوں میں بٹ جانے کا مطلب بازنطینیوں کے مقابلے میں کمزور پڑنا تھا۔ محمد کو جب فتح ملی تو اس نے خطے کے مسلمان پہلے کی طرح ایک بار پھر بازنطینیوں اور دیگر عیسائی ریاستوں کے خلاف ایک مضبوط اسلامی ریاست کی صورت میں متحد ہو سکتے تھے۔ اس کے علاوہ ترکوں نے اکنامیکل میدانوں میں بھی ہم پیشہ لوگوں کی ایسوسی ایشن یعنی گلڈ سسٹم کو رواج دیا۔ اس میں ترک اسلامی شخصیات کو شامل کیا۔ ان میں سے ہر ایسوسی ایشن اخذ کھلاتی تھی۔ اس کے ذمہ ثقافتی پیداوار اور کاروبار کو قاعدے میں رکھنا تھا۔ یہ ایسوسی ایشنز بالعموم صوفی سلسلوں سے بھی تعلق رکھتی تھی۔
کاروباری سرگرمیوں پر نظر رکھنے کے علاوہ اپنے اراکین کی روحانی اور مذہبی بہتری کی ذمہ دار بھی تھی۔ یہی وہ اکنامیکل بنیاد تھی جس کے بلبوتے عثمانی سلطنت اتنے برے دور کے بعد بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اتحاد نو میں فوجی روایات کا بھی عمل دخل تھا۔ اورحان خان کے دور میں براہ راست سلطان کی قیادت میں خدمت سر انجام دینے والے خاص فوجی دستے ترتیب دیے گئے۔ ان دستوں کو ینیجیر کا نام دیا گیا۔ سلطان باجدید کے زمانے تک ان دستوں میں شامل فوجوں کی تعداد ہزاروں کو چھو رہی تھی۔ ینیجیر میں زیادہ تر بھرتی بلکان کی عیسائی آبادیوں سے کی جاتی۔ دوستو، مختصراً یہ کہ جب محمد نے 1410 میں سلطنت کو متحد کر لیا تو اس کا تسلسل ایک بار پھر بحال ہوا، لیکن وقفہ سلطانی کے کچھ آثار بہرحال موجود رہے۔ سلطان مراد دوم کے دور حکومت میں بازنطینی علاقے سلطنت میں شامل کیے جاتے رہے، حتیٰ کہ اس کے پاس صرف قسطنطنیہ اور اس کے ارد گرد کے علاقے باقی رہ گئے۔ مراد نے قسطنطنیہ پر قبضہ کر کے بازنطینی سلطان کا یہ آخری نشان بھی مٹانا چاہا، لیکن کامیاب نہ ہوا۔ محاصرہ کرنے کے باوجود وہ شہر کی بھاری بھرکم دیواریں نہ توڑ سکا۔ ظاہر ناقابل فتح اس قلعے کی فتح کا چیلنج بھی اس کے بیٹے محمد دوم کو غصے میں مل گیا، جسے اسلامی تاریخ کے عظیم ترین جنرلز میں شامل کیا جاتا ہے۔